नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आपके हाथ के अंदर नमनेस आना शुरू हो जाए, यानी उसमें सुनपन आना शुरू हो जाए, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन आने शुरू हो जाए, यानी उसमें कीड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएं, उसके अंदर झुनझुनाहट होना शुरू हो जाए, उसमें पेन होना शुरू हो जाए और आपका हाथ जो है वो कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर दे, तो ये सारी जो अलामात हैं किसी एक मर्ज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। ये किसी एक मर्ज़ का ही पेश खैमा होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इन जितनी भी मैंने अलामात बताई हैं, इस मर्ज़ को मेडिकल के अंदर जो है कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। आज मैं आपको 3-4 बातें इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसको घर बैठे हम कैसे तशख़ीस कर सकते हैं और इसका हर्बल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपके हाथों के अंदर नमनेस का हो जाना, आपके हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो जाना, आपके हाथों के अंदर सीवियर पेन का होना और आपके हाथों में कमज़ोरी आ जाना, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कार्पल टनल क्या होता है। दोस्तों, आपकी रिस्ट यानी कलाई जो है, वहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। इनकी तादाद 8 होती है। ये 2 लाइनों में होती हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ होती हैं और इनके ऊपर एक रेशादार मजबूत जो है वो टेंडन होता है जिसे ट्रांसवर्स कार्पल टेंडन कहते हैं। ये एक छत का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है और ये कार्पल बोन्स को कवर करता है। दोस्तों, ये कार्पल जो बोन्स मैंने बताया है, इनके दरमियान में एक तंग सा सुराख होता है, एक तंग सा रास्ता होता है और उसमें से बहुत सारे जो है वो टेंडन्स पास होते हैं। तकरीबन 9 टेंडन्स उसमें से पास होते हैं और एक नर्व जो है वो मीडियन नर्व्स पास होती है। ये टेंडन्स का काम क्या होता है कि आपके हाथ की उंगलियों को जो है वो मोड़ना, मूवमेंट देना, और मीडियन नर्व का काम ये होता है कि आपके हाथों को सेंसेशन देना। बेसिकली जब कभी किसी वजह से आपके जो है कार्पल टनल्स के अंदर सूजन आ जाती है, वो अपने साइज में रिड्यूस हो जाता है, तो ये प्रेशर डेवलप हो जाता है मीडियन नर्व्स के ऊपर और जिसकी वजह से आपके अंगूठा, आपकी शहादत की उंगली पूरी, आपकी दरमियानी उंगली पूरी और आपकी ये जो नीचे है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये हाफ यानी यहाँ इसके अंदर जो है वो नमनेस आना शुरू हो जाती है, इसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाती है, इसमें पेन होना शुरू हो जाती है और आपका हाथ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये किन लोगों को ज़्यादा होता है, तो ये औरतों की निस्बत जो है वो मर्दों को कम होता है। यानी औरतों और मर्दों में अगर हम इस मर्ज़ की रेशो देखें तो 1 और 3 होती है। अब ये है इसकी क्या वजूहात होती हैं, तो इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, इसकी बहुत सारी काजेज़ होती हैं, लेकिन मैं मेन काजेज़ इसमें आपको बता देता हूँ। एक तो वो लोग जो अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये जो ज़्यादा राइटिंग वगैरह करते हैं या जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सारा दिन अपनी उंगलियों से काम करते रहते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि इनके जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे कार्पल टनल जो है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से आकर मीडियन नर्व जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फिर वही अलामात आती हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की। यानी आपके हाथों में नमनेस आना शुरू हो जाती है, आपके हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाती है, आपके हाथों में पेन आना शुरू हो जाती है और आपके हाथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी इसकी बड़ी वजह ये होती है, वो लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मर्ज़ होता है, यानी जिनको गंठिए का मर्ज़ होता है, वो अगर पुराना रहे और कुछ अरसा उसका इलाज ना किया जाए तो जो हमारी बोन्स हैं वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी और जो कार्पल बोन्स हैं वो भी डीफॉर्म होंगी, उनकी अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उनके अंदर वो जो कनल जो है कार्पल टनल है यानी वो जो सुराख है वो रिड्यूस इन साइज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फिर आपके मीडियन नर्व्स के ऊपर जो है वो प्रेशर आना शुरू हो जाएगा
اور کارپل ٹنل سنڈروم کی ساری علامات پھر آنا شروع ہو جائیں گی، جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ کے ہاتھ جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھوں میں کیڑیاں چلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے ہاتھوں میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کہ پریگننٹ خواتین کے اندر جب ان کی پریگننسی کا لاسٹ جو ہے ٹرائمیسٹر چل رہا ہوتا ہے، یعنی 7واں ماہ، 7واں، 8واں اور 9واں ماہ چل رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اس وقت خواتین کے جسم کے اندر پانی ریٹینشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، فلوئڈ ریٹینشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ فلوئڈ اس کی جو ہے رسٹ کے اندر جو ہے جب وہ اس میں ریٹینشن ہوتی ہے، وہاں پر آ کے جمع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کارپل ٹنل جو ہے اس کا سائز ریڈیوس ہو جائے گا، اور سائز ریڈیوس ہونے کی وجہ سے جو پریشر ڈیولپ ہوگا وہ میڈین نروز کے اوپر ہوگا، اور میڈین نرو جو ہے جب اس کے اندر جو پریشر ڈیولپ ہوگا تو پھر ہاتھوں کے اندر یہی پرابلم آئے گی کہ اس کے اندر سن آئے گا، جھنجھناہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس میں کمزوری ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس کے کازز تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہم اس کا ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ پہلا اس کا ٹیسٹ ہے جسے ہم ڈنکنز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ آپ اس مریض کے کلائی جو ہے آپ اس کو سیدھی رکھیں، جس سے میں نے یہ دیکھا اس کے ہاتھ سیدھا رکھیں، اور رسٹ کے اوپر آپ اس طرح جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر دیں، صرف 30 سیکنڈ تک جب اس کے اوپر پریشر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ہاتھ کے اندر وہی علامات آنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی اس کے اندر نمنس آنا شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جھنجھناہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر پین آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ویکنس آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھی مریض آتے ہیں جو اس کے کارپل ٹنل سنڈروم کو بازو کے درد کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کارپل ٹنل سنڈروم ہے، حالانکہ بازو کا درد ایک الگ بیماری ہے، اس کا تعلق آپ کے گردن کے موہروں کے ساتھ ہے۔ وہاں پر جب پریشر آتا ہے تو اس کا جو پیریفرل نروز ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر آتا ہے، اور وہ پین آپ کے پورے بازو میں آتی ہے، جبکہ یہاں پر جو پرابلم آ رہی ہوتی ہے وہ صرف آپ کے انگوٹھے میں آتی ہے، آپ کی 3 انگلیوں کے اندر آتی ہے۔ یہ بالکل الگ ہے، اس کو کبھی مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ٹیسٹ جو اس کے جیسے ہم ٹیسٹ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں ہم دونوں ہاتھوں کو یعنی اس طرح کر کے پیشنٹ کی اس طرح دونوں ہاتھوں کو ہم 30 سیکنڈ تک رکھتے ہیں، تو اس کے پریشر کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ساری وہی علامات آتی ہیں جس کو ہم نے کارپل ٹنل سنڈروم کہا تھا۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اسی طرح جو ہے سنپن آنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر پھر جھنجھناہٹ آنا شروع ہو جائے گی، اس میں درد آنا شروع ہو جائے گا، اور کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ان 2 ٹیسٹوں سے یا ہے کہ پھر آپ لیبارٹری کے اندر ایک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس ٹیسٹ سے بھی آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے نرو کتنا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سارے ٹیسٹ آپ کروانے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو کارپل ٹنل سنڈروم ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کے اوپر۔ آپ گھر میں بیٹھے اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ لوگ جن کو اوور ورک کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کو اوور یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے جو لیگامنٹ جو ہے جو ٹرانسفر کارپل لیگامنٹ ہے اس کے اندر جو سویلنگ آ جانے کی وجہ سے کارپل ٹنل جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا تھا، اس کی انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آئس جو ہے وہ لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے اس کے آئس پیک بنا کے وہ آپ نے ہاتھ کے اوپر لپیٹ لینا ہے، اور اسے دن میں 3 سے 4 دفعہ کم از کم 4 سے 5 منٹ تک آپ نے اس کے ٹکور کرنی ہے۔ تو 3 سے 4 ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو سمٹم تھے یہ کارپل ٹنل سنڈروم کے وہ ایسا کافی کم ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو رات کو خاص طور پر یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت دن کے، ان کو چاہیے کہ نائٹ رسٹ سپلنٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو کسی بھی سرجیکل دکان سے مل جاتے ہیں، اور اس جو ہے وہ رسٹ سپلنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہتھیلی کو بالکل سٹریٹ رکھنا، اس میں کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ میڈیم نروز کے اوپر نہ آنے دینا، جس کی وجہ سے آپ کو رات کو یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ زیادہ اوور ورک کرنے کی وجہ سے فور آرم جو ہے یعنی آپ کے بازو جو ہے ان کے جو مسلز ہوتے ہیں ان میں انفلیمیشن آ جاتی ہے،
ان میں ٹینڈرنس آ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کسی بھی آئل کی جو وہ مالش کر لیں، تو اس میں کیا ہوگا، جب آپ اس کی آئل کی مالش کریں گے کم از کم 10 سے 15 منٹ تک، تو وہ جو مسلز ہیں وہ ٹون اپ ہو جائیں گے، اس کی انفلیمیشن کم ہو جائے گی، اور آپ کا وہ جو ٹرانسورس کارپل لیگمنٹ ہے اس کی سوزش کم ہوگی، تو اس کے نتیجے کے طور پر آپ کا کارپل ٹنل جو ہے اس کے اندر جو اس کے جو سائز کے اندر جو ریڈکشن آج تھی وہ کم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم کافی کم ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اتنے عرصہ سے جو 30-35 سال ہو گئے مجھے ایسے پیشنٹ کا علاج کرتے جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے تو سرجری ایڈوائز کر دی جائے گی، اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو میں نے کہا ہربل کا ایک فارمولا جو میں استعمال کرتا ہوں، میں پیشنٹ کو بنا کے دیتا ہوں، ویری سمپل ہوتا ہے، تھوڑا کاسٹلی ضرور ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ سرجری سے مریض کو بچا بھی لیتا ہے، اور خاص طور پر یہ مرض خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے کام کاج میں دن رات وہ ہاتھوں کے استعمال زیادہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہانڈیاں بنانے میں، روٹی بنانے میں، کپڑے دھونے میں، ایون کے گھر کی صفائی میں، ہر بار ان کے ہاتھ ہی زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ میں نے پہلے بتایا تھا خواتین میں مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو میں دوا دیتا ہوں وہ 4 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کالی مرچ لینی ہے آپ نے 10 گرام، نمبر 2 آپ نے مگا لینی ہے جسے ہم لانگ پیپر کہتے ہیں، فلفل دراز بھی ہماری طبی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کی شکل بالکل شہتوت کی طرح ہوتی ہے، اور تیسرا اپنے ازراکی مدبر لینا ہے، یعنی کچرا مدبر لینا ہے، یہ 10 گرام تینوں چیزیں لے لینی ہے، اور اس میں 3 گرام آپ نے امبر جو ہے اس کو آپ نے لینا ہے، اور امبر کو آپ نے زیتون کے تیل کے اندر جو پگھلا کے یا زیتون میں ڈال کے اس کو ہلکا سا گرم کریں گے تو امبر اس کے اندر پگھل جائے گا، اور اس صفوف کے اندر آپ کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور چھوٹے چنے کے برابر آپ نے گولی بنا لینی ہے، 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو آپ نے استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر ہی آپ کا ہاتھوں کا سن ہو جانا، اس میں جھنجھناہٹ کا ہونا، اس میں درد کا ہونا، اور اس میں پین ہونا، اور اس میں کمزوری آنا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات دوستوں میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں کہ جو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اگنور کرتے ہیں، اور دیکھیں لمبے عرصے تک اگنور کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ کا یہ حصہ جو مسلز ہوتے ہیں پھر یہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا ہاتھ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شاید پھر ہم آپ کا کوئی علاج بھی نہیں کر سکتے، ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے۔ اسے جیسے ہی آپ کو یہ علامات آنا شروع ہو جائے فوری طور پر جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں، یا کسی اپنے قریبی اچھے معالج سے رابطہ کریں جو اس مرض کا اچھی طرح علاج جانتا ہو، تو آپ اس سے آنے والے وقت کے اندر جو اس کے اندر آپ کے ہاتھ کی جو ناقابل علاج جو ہے وہ نقصان ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ امید ہے دوستو آج آپ کو ہاتھوں کے سن ہونا، اس میں جھنجھناہٹ کا ہونا، اس کا کمزور ہوتے چلے جانا، اور رات کے ٹائم خاص طور اس میں درد کا ہونا، اس کے بارے میں یہ کیا بیماری اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔